अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको तौफीक अता फरमाई कि हम एक अहम और एजुकेशनल और बहुत ही बुनियादी काम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मौका अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व ताला ही का ये फजल व करम है कि मौला ताला ने जो इरादे किए थे उसको पूरा फरमाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर हमारी ये जो तकरीबन 2-3 महीने पहले ये प्रोग्राम तय किया गया था कोर्स शुरू करना, तो 2 महीने के ख्वाब आज फुलफिल हो रहा है, आज ख्वाब पूरा हो रहा है और आज वो वक्त भी पहुंचा है कि हम बाज़ाब्ता स्टार्ट भी ले रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जैसे आसानी से अल्लाह ने खैर खूबी से शुरू फरमा दिया, अल्लाह इसको पूरा भी फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला इसको फ्रूटफुल फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला इसको यूज़फुल फरमाए और न सिर्फ यूज़फुल फरमाए बल्कि कबूल भी फरमाए। तो आज का हमारा ये जो इनाग्रल प्रोग्राम है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो इफ्तिताही प्रोग्राम के अंदर तो एक तो सारी चीज़ें हैं, कोर्स क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आज के हमारे इफ्तिताही प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं हमारे मॉर्निंग 1 ईयर कोर्स जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जिसका आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, उसकी एक स्टूडेंट हैं अमतुल्ला नाइमा, और सबसे बिल्कुल कम उम्र स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर मेरे शहर महबूब नगर से हैं अमतुल्ला नाइमा, वो आज के इस दूसरे ऑनलाइन 1 साला सर्टिफिकेट कोर्स का तिलावत कुरान मजीद के जरिए से आगाज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जी, तर्जमा भी करिए। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। पढ़ो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के साथ एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयत करीमा, और आज हमारा कोर्स का भी आगाज़ हो रहा है, द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स। और कुरान मजीद की ये पहली वही है जो कुरान मजीद में नाजिल हुई है। और हम सभी साथी जानते हैं कि कुरान मजीद में यहाँ हमारी आसानी के लिए और कुरान मजीद के जब हम तिलावत करते हैं तो 2 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ इसको नोट करें आप। ये 2 तरह के नंबर यहाँ लिखे हैं, एक जगह लिखा हुआ 96 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 1। तो ये जो 96 है ये ऑर्डर है कुरान मजीद का। पहले सूरह फातिहा है, फिर उसके बाद सूरह बकरा है, फिर उसके बाद सूरह निसा है, सूरह माइदा है, फिर उसके बाद सूरह अनआम है, फिर सूरह आराफ है, सूरह अनफाल है, सूरह तौबा है। वो तरतीब है, ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। ये दूसरे जो बाईं तरफ जो नंबर आप देख रहे हैं कि नंबर 1, ये जो 1 है ये रिवील्ड का रिविलेशन है। कुरान मजीद जो उतरा है तो उतरने का, कुरान मजीद के नाजिल होने की तरतीब अलग है। तो पहली सूरत है और जिसके 5 आयत करीमा उतरी थी,
اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیں اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو پڑھنا معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اگر نہ پڑھے تو پھر ایسا ہے کہ وہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، ایک اپرچونٹی آف لائف جو اس کو دی ہے، وہ اس کو ویسٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارے مقصد کیا ہے؟ پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا خلقا، اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا من علق، لوتھڑے سے، کلاٹ آف دی بلڈ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس آیت کریمہ میں اس سورے کے اندر آ رہا ہے، 3rd آیت میں اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، کہ آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے۔ اقرا کہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے ہم کو کتنی مرتبہ کہا جائے کہ پڑھیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، 2 صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے سکھلایا، علمہ جس نے سکھلایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، علم الانسان، اور جس نے سکھلایا انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ 5 ایک انقلاب کا نام ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ the revelation of the education ہے، تعلیم کا انقلاب ہے۔ کہ وہ تعلیم کا انقلاب، آپ ہسٹری سے واقف ہیں، نہ واقف نہیں ہیں تو واقف ہونا چاہیے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلیت۔ what is the meaning of جاہلیت؟ جاہلیت means illiteracy، جاہلیت means ignorance۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو انقلاب اس دنیا نے دیکھا ہے، وہ انقلاب تعلیم کا ہے، وہ انقلاب ایجوکیشن کا ہے، وہ انقلاب نالج کا ہے۔ اور ایسا نالج کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ سائنسز ہمارے سامنے بہت ساری آ رہی ہیں، اور پھر ایک ایک سبجیکٹ کے ایک ایک پہلو پہ لوگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ تو یہ تعجب والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اس قرآن کا معجزہ ہے کہ علم کی جو ہے ڈسکوری ہو جائے گی، علم اتنا ہو جائے گا کہ انسان ایک ایک چیز کو پہچاننے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اللہ عنقریب دکھائے گا، سنوریہم، عنقریب اللہ جو ہے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود دکھائے گا، آیاتنا، ہماری اپنی آیتوں کو اللہ دکھائے گا، کہاں؟ یہ پوری کائنات، فی الآفاق، پوری دنیا کے اندر، وفی انفسہم، خود ہمارے اپنے اندر۔ یہ جو میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دینا، جو یہ MRIs ہیں، CT اسکین ہیں، یہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی آیت کا معجزہ ہے۔ لیکن کیوں یہ ریولیوشن آیا ہے؟ کیوں یہ ایڈوانس ہو گیا نالج کا؟ یہ جو بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ قرآن میں فرمائی حتی یتبین لہم انہ الحق من ربک، یہ کلیئر ہو جائے، یہ بالکل صاف ہو جائے کہ حق اللہ ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کا انقلاب برپا کیا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے سبق ہے قرات کے معنی ہے پڑھنا، کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنے کو عربی میں قرات کہتے ہیں۔ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں انون، آدمی نون کے ذریعے سے انون کو پہنچنا، علم کا ہے یہ کہ آدمی کے نون ہیں، کچھ چیزیں معلوم ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے انون تک پہنچتا ہے، معلوم کے ذریعے سے غیر معلوم تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آنے والے وقت میں اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں جو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی معلوم نہیں کہ آنے والے زمانے میں اور کیا ہوگا اور کیا کیا ڈسکوریز ہوں گی۔ تو یہ پہلی سورت کی ابتدائی 5 آیات ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہیں، بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے
اور یہاں ایک بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں ہم لوگ کہ دنیا کا نالج حاصل کرنا، دنیا کی چیزوں کو پڑھنا، اور پھر یہاں یہ کہا گیا اقرا، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پڑھنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے اس کائنات کو پڑھنے کا، تو علم ہمارے پاس جو ہے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے تقسیم کر دیا، اس کے اندر جو ہے بانٹ دیا ہم نے کہا کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ علم کی تقسیم اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ علم کی تقسیم اللہ کے رسول نے کس بیسس پہ فرمائی؟ علم کی تقسیم اللہ کے رسول نے فرمائی 2 بیسس پہ۔ کیا ہے؟ چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو۔ لیکن اگر وہ علم دنیا داری کے لیے ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے ہے، تو پھر وہ علم دینی علم ہی کیوں نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو یوزفل ہو، جو ایسا علم مانگتا ہوں جو لوگوں کے لیے کارآمد ہو، میرے لیے کارآمد ہو، پرسن کے لیے کارآمد ہو۔ تو اللہ کے رسول نے دین اور دنیا کی تقسیم نہیں فرمائی، ایک یوزفل نالج اور ویسٹ نالج اس کے بارے میں بیان فرمائی۔ ایک آدمی ڈاکٹریٹ کرتا ہے لیکن وہ کسی غریب کا علاج فری میں نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں بھائی مجھے تو مطلب نہیں ہے، مجھے تو صرف پیسے چاہیے، چاہے تم جیو چاہے مرو، جیسے ابھی ہم نے کورونا کے ٹائم پہ دیکھا ہے۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جو اپنی MBBS اور جو ہے MD اور جو ماسٹرز کو یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو مالدار ہے اس سے تو لیں گے، لیکن غریب ہے چلو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو یہ علم نافع ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید ہے، دینی علم بھی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہمارے لیے غیر معمولی ہے، جس میں 2 مرتبہ اقرا یعنی پڑھ اور علامہ علم اور تعلیم کی بات آئی ہے۔ اور آج چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور آج انوگریشن ہے، تو اس حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا آپ لوگ کچھ باتیں ہیں جو ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ کے سوالات اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا PPT میں نے آپ حضرات کے لیے تیار کیا ہے، تو تھوڑا سا ہولڈ کریں۔ جی یہ اسکرین شیئر آپ دیکھ رہے ہیں، جی آپ کی اسکرین پر آ گیا۔ تو سب سے پہلی بات، میری اسکرین نظر آ رہی نا میرے ساتھیوں کو؟ کوئی ایک ساتھی بتائیں۔ جی نظر آ رہی، جی مولانا، جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک مختصر سی سلائیڈ ہے، مختصر سی پریزنٹیشن ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ حضرات کے جو ڈاؤٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آن لائن عربک لینگویج کورس ہے اور 1 ایئر کا ہے اور سرٹیفکیٹ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ مکمل کریں گے تو حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کورس کا جو ہے ٹارگٹ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انڈرسٹینڈ قرآن، دوسرا ہے انڈرسٹینڈ حدیث، اور تیسرا ہے اسپیکنگ عربک لینگویج کا بھی جو۔ اور ہم نے اس کو طے کیا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ 50 ایڈمیشنز ہیں، لیکن ابھی آج ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں گروپ میں 25، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم الحمدللہ 50% اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے، اور پھر آگے بھی جو ہے گنجائش ہے لوگوں کو جوائن ہونے کی۔ اور خاص طور پہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ آج جو ہے 6 اگست کو آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کیوں آغاز کیا گیا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے
کہ 1 साल पहले पूरा लॉकडाउन था, कोरोना की मारामारी थी, महामारी थी, और कोरोना की वजह से पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया जूझ रहा था, यानी दुनिया पूरा सफर हो रहा था। तो ऐसे वक्त में लास्ट ईयर बिल्कुल आज के दिन, यानी अरबी महीने के हिसाब से और अगस्त के महीने के हिसाब से 7 अगस्त को हमने 1 ईयर का कोर्स शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 1 साल कंप्लीट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारे साथियों ने 135 एडमिशन हुए थे, जिसमें से अब 35 हैं जो डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और फिर आगे उससे बढ़कर आप कहें तो ब्लेस्ड हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बाकी रखा है, और बाकी रखने में क्या है, आदमी का डेडिकेशन भी होता है कि आदमी उसको जो है प्रेफरेंस दे। तो आज की तारीख मेरे लिए बड़ी यादगार है कि बिल्कुल 1 साल मुकम्मल हुआ, ये सेकंड बैच मैंने शुरू किया। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे साथी वो थे जो बार बार मुझसे इसरार कर रहे थे कि नया बैच शुरू किया जाए, लेकिन चूंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, एक टारगेट को अचीव करें, तो फिर दूसरा सफर शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स जो है पूरी कामयाबी के साथ चल रहा है, और उसके अंदर हमने सूरह यासीन और 30वां पारा तकरीबन मुकम्मल करने के करीब है। यहाँ हमारे साथी जो हैं जरा नोट कर लीजिएगा, जो नए बैच के साथी हैं, खास तौर पर आपकी बेचैनी, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका जो अंदरून एक सवालात हैं, इंशाल्लाह वो सारे जवाबात आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो फिर आप कोर्स के आखिर में पूछिए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने ये 1 साल के अंदर जो लास्ट बैच में मैंने सीखा है, सिखाते हुए जो मैंने सीखा है, कि अपने आप को मैं समझता हूँ, आई कंसीडर माई सेल्फ एज एवर स्टूडेंट। तो मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझता हूँ, कि ये अलग बात है कि अल्लाह ने कुछ पढ़ा इल्म दिया है तो वो सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो जो मैंने लास्ट 1 ईयर के कोर्स में मैंने सीखा है, तो उसके अंदर की कुछ चीज़ों को मैंने इसमें अपडेट कर दिया है, और इंशाल्लाह उसको और आप भी देखेंगे। कि पहली चीज तो ये कि मैंने इस कोर्स में अब मंथली टेस्ट रख दिया है कि एवरी मंथ वी विल चेक एवरी स्टूडेंट, कि हम हर स्टूडेंट को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि साहब वो प्रोग्रेस कैसा है, उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट इसलिए है कि हम अपने आप को जो है अपडेट करते रहें, अपने अंदर जो कमी है उसको प्रोग्रेस करें। दूसरी चीज है रिकॉर्डिंग। आपको सारे जितने साथी रजिस्टर्ड हैं उन सारे साथियों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी का इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास ना करें, तो लाइव क्लास के बहुत बाद जब मैं तय करूंगा। और तीसरी चीज इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाहुल अजीज आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, और इंशाअल्लाहुल अजीज ये भी मैंने सोचा है कि आप बुक 1 कंप्लीट कर लेंगे तो बुक 1 की सर्टिफिकेट दे देंगे, बुक 2 कंप्लीट कर लेंगे बुक 2 की सर्टिफिकेट दे देंगे। तो आप इसके अंदर सर्टिफिकेट बचा के नहीं रखेंगे। और फिर क्लास एवरी मंडे टू फ्राइडे होगी, पीर से लेकर जुमा तक होगी। तो आज तो मैंने जुमा था तो इसलिए मैंने स्टार्ट लिया कि एक तो मुबारक दिन है, और फिर 7 अगस्त को मैंने नया बैच शुरू किया। तो इस एतबार से ये चीज होगी। अब आगे हम चलते हैं, इसी हमारे उर्दू के जो साथी हैं उनके लिए मैंने रखा है। तो ये जो टाइम है पीर त जुमा मगरिब के बाद होगी, तो मगरिब के बाद 7:15 आप नोट कर लीजिएगा। 7:15 को इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे, और जैसे जैसे मगरिब की नमाज नीचे जाएगी, यानी मतलब है कि अभी तो 7 बजे हो रही, तो और आगे जाएगी 6:55, तो उस वक्त इंशाल्लाह फिर हम लोग 7 o'clock पे आएंगे। ये देखिए एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों से फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं जरूर भी जरूर तुमको ज्यादा करूंगा, वाला इन कफर तुम, और अगर तुमने कुफ्र किया तो मेरा अजाब सख्त है। तो ये शुक्रगुजारी क्या है कि थैंकफुल होना है। तो हम थैंकफुल होना है किस एतबार से? आज हमारे पास देख लीजिए कई लोग हैं कि माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उनको पूछ लीजिए कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, भाई मिनिमम 3 लैंग्वेज तो हम पढ़ते ही हैं, कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन क्या बात है कि वो इंटेलिजेंसी और वो जीनियसनेस हमारा अरबी जबान के लिए नहीं होता है। तो वो हमारा जो दिमाग की सलाहियतें हैं वो क्यों
قرآن مجید کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ شکر گزاری آدمی جو ہے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کو جو ہے قرآن کے لیے اور پھر اس کی زبان کے لیے بھی ہم کو استعمال کرنا ہے. اور ناشکری ہم کرتے ہیں تو وہ ناشکری اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کو دوسری جگہ ہم یوز کریں اور جہاں استعمال نہ کرنا ہے وہاں نہ کریں تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمائی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو اور اس موقع پہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا اور مجھے آپ جیسے قابل دوست اور قابل بھائی اور بہن دیے کہ جن کو کچھ پڑھاؤں میں اور اپنا علم دوں. تو ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. یہ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کورس کیوں ہے کہ صاحب ایسا یہ کورس کیوں ڈیزائن کیا گیا. سوال آپ کے ذہن میں ہوگا اور ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ بہت بنیادی سوال ہے. جب اس چیز کو ہم حل کر لیں گے کہ یہ کیوں ہے تو یہ آگے کی ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں. وقت کا دینا بھی آسان ہے, فیس کا دینا بھی آسان ہے, کلاس کرنا بھی آسان ہے, ہوم ورک کرنا بھی آسان ہے اور پھر آگے جو اپڈیٹ اور پروگریس ہے وہ بھی آسان ہے. تو یہ کیوں, یہ جو وائی یہ جو اگر آپ نے حل کر لیا تو یہ اس چیز کو آپ بار بار آپ بھی سوچیے کہ صاحب یہ کورس میں کیوں کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے. اگر آپ نے کیوں کو حل کر لیا اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ نے کیوں کو حل کر لیا ہے تو آج آپ یہاں پہنچے ہیں, آپ نے رجسٹریشن کرایا ہے. اسما ظہیر صاحبہ ہیں اور بھی ہمارے عبدالقدیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سلیبس دیجیے. تو یہ کیوں کو ہم نے حل کر لیا. جب آدمی جو ہے اپنے اس کوشچن کو حل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری راہیں آسان ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آگے ہم کیوں ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ کورس کیا ہے. تو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ صاحب آخر ہم 1 سال میں پڑھیں گے کیا. ہمارے یہاں دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے, ایک بہت بڑا گروہ ہے شیطان. وہ کیا کر رہا ہے, آپ شارٹ کورس رکھیے تو لوگ ارے بھائی شارٹ میں کیا ہو جائے گا بھائی, 1 مہینے میں کیا ہوگا, 2 مہینے میں. It is not possible to understand Quran in 2 months, 3 months, 90 days, 60 days. اور اگر آپ اس کو 1 year کا کر دیجئے تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا 1 سال کا ہے ہم کیسے کریں گے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کے جو ہے دھوکے ہیں. تو آپ جو ہے اس چیز کو مت دیکھیے. ہمارے دوسرے ساتھی جو انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک دیں گے ان کو سنیے آپ کہ 1 سال کو انہوں نے کیسا کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا, مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ 1 year ہم نے کمپلیٹ کیا. تو یہ کورس آپ کو کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں. اور تھرڈ ہے کورس کی منزل. واٹ از دا ڈیسٹینیشن آف دی کورس, کہ ہم لوگ کہاں پہنچیں گے. ہم لوگوں کو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے ہمارا, واٹ از دا ٹارگیٹ, واٹ از دا اچیومنٹ آفٹر دس کورس. تو یہ مین چیز ہے. ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھیے ایک تو ہے کہ قرآن مجید سمجھنا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا, احادیث کو سمجھنا. تو یہ بذریعہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی جو ہے ترجمے کے ذریعے سمجھ رہا. تو اب ترجمے کے ذریعے سمجھنے میں کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ سینس اور وہ میسیج اور وہ گہرائی اور وہ کیا بولتے ہیں کہ جس ذریعے سے پہنچا ہے وہ اس کے اندر جو ہے آدمی کا اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک چیز ڈائریکٹ آپ اپنے بیوی سے اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں, آپ ایک کسی ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو جا کر بولیے. تو یہ جا کر پہنچانے میں جو ہوتا ہے تو وہ جا کر وہ کیسے بولے گا اس کا اندازہ نہیں ہے ہم کو. تو قرآن مجید کو ہم ترجمے سے سمجھیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے, آپ ترجمہ پڑھیے. لیکن بات یہ ہے کہ ترجمے کے ذریعے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زبان کی جو باریکی اور خاص طور پر الحمدللہ ہمارے پاس جنوری سے ٹی یعنی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر کا کورس ہو رہا ہے. ڈیلی 1 رکوع ہم کر رہے ہیں. تو اس پورے تقریباً 3 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اس درمیان مجھے ایک پوائنٹ بہت کلیئر یہ 3 پاروں میں سمجھ میں آیا ہے. کیا وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ قرآن کو اگر سمجھتے, امت اگر قرآن پر آ جاتی, یقین جانیے کہ آج ہمارے معاملات,
ہماری جو ڈیلنگز، ہماری جو سوسائٹی، ہماری فیملی لائف، ہماری جو ہے بزنس لائف، ہماری جو وہ بالکل درست ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اتنا فوکس کیا، اتنا فوکس کیا، اتنی توجہ دی ہے. تو ہو گیا کیا ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس فضائل اور قصے کہانے چل گئے، ہمارے پاس کچھ دوسری چیزیں چل گئی، ہمارے پاس جو اس کی جگہ کچھ اور معجزات اور کرشمے اور کرامات آ گئے. قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب تک قدم بندہ نہیں اٹھائے گا اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے. آدمی بولے کہ نہیں میں بیٹھوں گا اور اللہ فیصلے کر دے. جنگ بدر میں لا کر کیوں؟ تو یہ قرآن مجید ہم پڑھیں گے. ڈائریکٹ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. دیکھیے ایک ہے قرآن مجید کے عربی الفاظ، ٹھیک ہے. اب ابھی ہمارے امت اللہ نعیمہ نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب اگر کسی بندے کو عربی نہیں آتی، اب وہ اس کا جو ہے کمپنزیٹ ڈھونڈتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب وی ول گو تھرو دا رومن لینگویج. ہی اسٹارٹیڈ ٹو لرن تھرو جو ہے رومن لینگویج. تو وہ پڑھنا شروع کر دیے اقرأ بسم ربک الذی. آپ مجھے بتائیے کیسے لکھیں گے آپ؟ اقرا IQRA اقرا لکھیں گے، IKHRA اقرا لکھیں گے، کیا لکھیں گے ہم؟ تو وہاں پر جا کر آدمی اس قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کو جو ہے سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کے اندر غلطی کر دیتا ہے، اس کی جو میسیج ہے اس کو صحیح طور پر نہیں مل پاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں بذات خود زبان میں. میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم ترجمے میں سمجھتے ہیں. ہم تو ڈائریکٹ اسی زبان میں سمجھتے ہیں. آپ انگریزی کا پیپر لے لیجئے، آپ انگریزی کے پیپر کو پڑھتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ہاتھ میں پیپر ہے، بولے کیا نا واٹ از دا اپڈیٹ، واٹ از دا کرنٹ افیئرس، تو آپ بولے نہیں بھائی میرے کو نہیں معلوم کیا ہے. آپ بولے ارے کیا عجیب بات ہے بھائی، انگریزی پیپر آپ ایسے پکڑ کے ٹھہرے، صبح ہے آپ بول رہے میرے کو نہیں آتا. تو قرآن مجید آپ پڑھیں اور ہم بولیں کہ مجھ کو نہیں آتا، یہ تو بڑا عجیب لطیفہ ہے نا. تو زبان میں اس کو سمجھنا ہے، جیسے ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے. اور تیسری سب سے بڑی چیز کورس. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن تو بس پڑھنے کی کتاب ہے، بس پڑھتے چلے جاؤ، ختم کرنے کی کتاب ہے، ختم کرتے چلے جاؤ. اور موجودہ زمانے میں تو حال یہ ہو گیا کہ نہیں وہ دکان کا انوگریشن ہے تو لاؤ بلاؤ کچھ لوگوں کو پروفیشنل، وہ پڑھ دیں گے. فلیٹ ہم نے نیا خریدا ہے، نیا فلیٹ کا جو ہے انوگریشن اور پھر اس کا سیلیبریشن اور پھر اس کی سرمنی ہے، بلاؤ کچھ لوگ آئیں گے پڑھیں. کسی کا انتقال ہو گیا، بول رہے ہیں کہ صاحب امام صاحب کو بلاؤ، محلے کے مؤذن صاحب کو بلاؤ، فلاں صاحب کو بلاؤ. جو لوگ ابھی تو آج کل پروفیشنلز بھی پیدا ہو گئے کہ صاحب آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریے، 3000 روپے دیجیے، 5000 روپے دیجیے، اتنے لوگ آئیں گے پڑھیں گے چلیں. صاحب یہ اس کے لیے تو قرآن نہیں اترا تھا نا کہ صاحب نہیں آپ جو ہے گھر خریدیں، آپ فلیٹ خریدیں، آپ دکان لگائیں، آپ کمپنی انوگریٹ کریں اور اس وقت جو ہے قرآن کو برکت تبرک کے طور پہ پڑھ لیں. یہ تو نہیں ہے مقصد. تو یہ کچھ نہ سمجھنا سب سے بڑی خرابی ہے، اور سب سے بڑا کمال بذات خود سمجھنا ہے، یعنی اس زبان میں اور ترجمے کے ساتھ سمجھنا. یہ ہمارے لیے ایک ذریعے کے طور پہ ہے. دیکھیے یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. الفاظ پہ غور کریے آپ. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، بلا شبہ تمہارے پاس آ چکا ہے. یہ پوری اس پورے آیت کے آگے میں وہ نہیں کروں گا، صرف ایک پوائنٹ پہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں آج. قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گیا. کس کے پاس؟ آصف کے پاس. کس کے پاس؟ آپ کے پاس. کس کے پاس؟ فلاں صاحب کے پاس. میرے پاس آ گیا کہ میرا واٹس ایپ ہے اور میرا جو ہے فلاں اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر جو میسیج آ گئے. اب میرا کام کیا بنتا ہے؟ میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں وہ میسیج کھول کر پڑھوں. میرا کام بنتا ہے میسیج میرے نام آ گیا ہے تو اس کو چیک کروں. I have to check, I have to read, I have to understand what is the message and who sent it. تو یہ جاءتکم، میں آگے کی وہ تو پورے قرآن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ پوائنٹ جاءتکم، تمہارے پاس آ گیا. یہ تو بہت ساری آیت، میں نے صرف ایک آیت یہاں کوٹ کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آ گئی تھا، جب ہمارے پاس پہنچ گئی تو ہم اس کو لے کے بیٹھے ہیں. تو کتنا نادان آدمی ہے
کہ اس کے واٹس ایپ پہ جو ہے سی ایم کا پی ایم کا اور اس کے جو ہے ڈیئرر اور نیئرر کا جو ہے میسج آ گیا اور اس کو کہہ رہا ہے نہیں ہم نہیں کھولیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے، تو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناراض ہوگا. وہ بولے گا کہ ارے بھائی کیا ہے، آپ ہمارا میسج نہیں پڑھنا چاہتے؟ ارے بھائی ہم نے کیا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ آپ میری محبت کو اپنے 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 تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے کہ آپ کے لیے کیا مسائل ہیں میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، آپ ان مسائل کا سولوشن نہیں چاہتے؟ تو یہ خالی جاءتکم. اور آگے تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے وعظ ہے، اس کے اندر تم کو ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا. شفاء، شفا ہے. کس چیز کی شفا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کا. تو قرآن مجید فزیکل ہیلنس کے لیے نہیں آیا ہے کہ صاحب سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم جو ہے یہاں ہاتھ رکھ کے 10 بار پڑھ لیں، دل میں درد ہو رہا ہے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا پڑھ لیں، اور پھر جو ہے شوگر ہو گیا تو پھر فلاں وہ دعا پڑھ لیں، بی پی ہو گیا تو وہ دعا پڑھ لیں. قرآن کس لیے؟ وہ شفاء لما فی الصدور ہے. تو پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ ہے. دل کی بیماریاں ہیں. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ دل کی بیماریاں ہیں دل میں اس دنیا کا بچ جانا، دل میں اس دنیا ہی میں رہنے کی تمنا ہونا، دل میں جو ہے انسان بس اپنے ہی میں کھو کر رہ جانا. یہ ہے دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے آئے. وہ ہدن گائیڈ لائنس ہیں. آپ نے موبائل خریدا، اس کے ساتھ مینول دے دیا گیا، اس کے ساتھ جو ہے اس کا گائیڈ لائن دے دیا گیا کہ صاحب یہ اس کو آپ یہ گائیڈ ہے، اس کو آپ ایسے یوز کریے، اس کو رات بھر ریچارج مت کریے. آپ رات بھر ریچارج کریں گے تو آپ کی جو بیٹری برسٹ ہو جائے گی. قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ ہاں اے امت سو جاؤ عشاء کے بعد، اور صبح ارلی فجر رکھی ہے کہ اٹھ جاؤ کہ اپنی زندگی کا آغاز کرو. یہ گائیڈ لائنس ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن رحمت ہے کہ ہم سمجھیں گے تو آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو جو ہے مرسی مل جائے، ہم کو جو ہے پیس مل جائے، ہم کو جو ہے کسی کی ہمدردی مل جائے. تو یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے. اور یہ آیت کریمہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، میں انگلش پیپر لے لیا پڑھ دیا، میں نے جو ہے کوئی آئٹم آیا آرٹیکل آیا میں نے اس کو پڑھ دیا. لیکن تدبر کا مطلب ہے کہ اس کے ڈیپتھ میں جانا. تدبر کے معنی، جی ہمارے جو ساتھی ہیں ویڈیو آف کریں، ویڈیو آف کر دیں. جو اس کے ڈیپتھ میں ہم جب جائیں گے تو ہم کو سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور یقین جانیے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مسلمانوں نے اپنی ذہنی صلاحیتیں جب اس قرآن پر ختم کر دی تو پھر غیر مسلم ذہن اور دماغ اس پر لگے. اور آپ تعجب کریں گے کہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ آج عراق میں جگہ جگہ زمین کھود رہے ہیں لوگ. کون؟ یہ اسلام دشمن. کیوں کھود رہے ہیں؟ اس لیے کہ قارون جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہاں جو ہے اس کو اس علاقے میں جو ہے قارون دفن ہوا تھا. جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو کنکریاں گری تھیں ان کنکریوں کو لے کر ڈسکور کیا. مصر کا ایک ڈاکٹر ہے جس نے جو ہے آنکھوں کی بیماری کے لیے ایک جو ہے لکوڈ انٹروڈیوس کیا. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے کیا؟ اس نے کہا میں نے سورہ یوسف سے نکالا ہے یہ پوائنٹ. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ اس شرٹ کے ذریعے سے کہ حضرت یوسف کا شرٹ حضرت یعقوب پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی. تو پھر میں نے یہ پوائنٹ ریئلائز کیا کہ یہاں کہیں نہ کہیں اللہ نے اس کا حل بتایا. تو یہ ڈیپتھ قرآن مجید کے الفاظ، پھر اس کے اندر گہرائی. اور یہاں تو اللہ نے ہم سے کیا کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کہ ہارٹ پہ جو ہے لاک کر دیا گیا، لاک ہارٹڈ، کہ ان کے دل بند ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو تم 2 وقت میں تلاش کرو. ایک قرآن مجید جب تم پڑھ رہے ہو تو تمہارا دل اس قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور تنہائی میں جب تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو تو اس وقت تمہارا دل تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے.
اگر اس وقت تمہارا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ سے دل مانگو کہ تم بے دل ہو، تمہارے اندر دل نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ اکبر جو سورہ طٰہٰ میں ہے، جو 16ویں پارے میں، اتنی خطرناک اللہ اکبر۔ یہ کورس کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ جب اندھا اٹھائیں گے تو بولیں گے اے اللہ آپ تو مجھے دنیا کے اندر جو ہے آئی سائٹ دیا تھا، میں بلائنڈ نہیں تھا، وائی ڈیڈ یو ریز می ایز اے بلائنڈ۔ وہ پوچھے گا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ وضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ قیامت کے دن ہم اس کو بلائنڈ اٹھائیں گے تو وہ بولے لما ربی لما حشرتنی اعما، اے اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھا دیا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں لیکن تم اندھے بن گئے، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تم کو بھلا دیا جائے۔ اور اس موقع پر یہ کورس کیوں ہے؟ یہاں تک تو اللہ ہم کو بول رہا ہے، اللہ کے رسول نے ہم سے صاف طور پہ فرما دیا تعلموا العربیہ، کہ عربی سیکھو، عربی پڑھو۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے علماء کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے مدرسوں کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد میں بیان کرنے والوں کی زبان ہے۔ یہ زبان قرآن مجید کی زبان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا العربیہ لانی عربی، اس لیے کہ میں عرب ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولغت اہل الجنہ عربی، اور اہل جنت والوں کی زبان وہ عربی ہے۔ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ سنتیں یہ ہیں، اللہ کے رسول کی ڈریسنگ میں سنت یہ ہے، اللہ کے رسول کی دعوتوں میں یہ سنت ہے، شادی بیاہ میں یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی فلاں سنت ہے کہ کھانے سے پہلے نمک چکھ لینا، کھانے کے بعد جو میٹھا کھا لینا، یہ سنت ہمارے پاس ہوگی۔ کہ ہم نے کہا ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہننا یہ سنت ہے مردوں کے لیے، کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتائیے کہ کیا زندگی بھر ایک ہی ڈریس پہنا؟ کیا آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک ہی کھانا کھایا؟ نہیں نا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، پلیز آنسر می، ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیک ادر دین عربک لینگویج؟ نہیں، اللہ کے رسول نے پوری 63 ایئرس اتنی بہترین زبان بولی، اتنی بہترین زبان بولی کہ دشمن سے دشمن وہ آ کر کہتا تھا کہ نہیں آپ زبان کے بہترین ہیں، آپ کی زبان بہترین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں بہترین زبان بولنے والا۔ تو جب اللہ کے رسول زندگی بھر 63 ایئرس میں کبھی عربی کے سوا نہیں بولے تو پھر زبان بولنا بھی تو سنت ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، ہمارے ساتھیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے اس کورس میں ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ مین ٹارگٹ ہے قرآن، اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کی زبان عربی، تو اس کو ہم پریفرنس دیں گے فرسٹ۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ الحمدللہ 1 سال کے کورس میں جو ایکسپیرینس جن چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑا تو اس کو میں نے اپڈیٹ کیا ہے۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ فرسٹ ڈے سے میں اس کے اندر تفسیر قرآن رہے گی، درس قرآن رہے گا، اور انشاءاللہ 2-3 مہینے تک میں درس قرآن دوں گا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھی انشاءاللہ وہ ایک ساتھی کر کے جیسے مارننگ بیچ میں ہو رہا ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ دوسری چیز جو میں نے ابھی اس کورس میں ایڈ کر دی ہے، انشاءاللہ ایوری فرائیڈے ریاض الصالحین جو حدیث کی کتابوں میں سلیکشن ہے، کلیکشن ہے، بخاری شریف کا، مسلم شریف کا، وہ انشاءاللہ فرسٹ ڈے سے چلے گی۔ یعنی فرسٹ ڈے مطلب ایوری فرائیڈے وی ول گو درس قرآن، درس حدیث اینڈ اسپیکنگ عربک لینگویج 20 منٹس، تو 15 منٹ یا 20 منٹ ہم لوگ یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ریاض الصالحین یہ آپ۔ تیسری چیز جو ہے، چونکہ حدیث کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ، اس کے لیے بندے کی سیرت النبی اردو میں بھی ہے اور رومن انگلش میں بھی ہے، تو یہ تو اردو جن کو آتی ہے وہ پڑھ لیں گے، اور جن کو نہیں آتی انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا کورس میں۔ تو سیرت النبی اللہ کے رسول کی پورے 63 ایئرس ہم سمجھیں گے، تو ایک نئے اپروچ سے ہم نے اس کو لکھا ہے کہ اس کو سمجھنے سے اللہ کے رسول کے قرآن مجید کا اور سیرت کا اور حدیث کا انڈرسٹینڈ آئے گی۔ اور چوتھی کتاب ہے 1000 ورڈز آف قرآن، 1000 الفاظ قرآن۔ یہ کام یہ ہمارا جو مارننگ بیچ ہے اور جو تفسیر ہے اس کی وجہ سے وجود میں آیا، تو میں نے اس کو سلیبس کا پارٹ بنا دیا ہے، تو یہ کتاب بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔
تو इसके अंदर क्या है, अरबी के अल्फाज हैं 1000 वर्ड्स, उर्दू तर्जमा है, फिर इंग्लिश है, और 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान रिपीटेड 28,757 टाइम्स इन कुरान। तो ये कमाल की चीज है, एक एकेडमिक काम है। तो हमारे साथी अगर 1000 वर्ड्स अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए एक बड़ी चीज और बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो मेन कोर्स है, ये जो है हम जो अचीव करने जा रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, तो फ्राइडे तो दर्स कुरान होगा, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 डेज जो है हम लोग ये बुक पढ़ेंगे, दुरूसुल लुगतिल अरबिया लिगैरिन नातिकीन बिहा। तो ये बुक जो है इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बोलूंगा, बताऊंगा। सिर्फ इतनी बात याद रख लीजिए कि एक नौ मुस्लिम की बुक है ये, आपके लिए बड़ा शॉकिंग और बहुत ही इंस्पायर्ड करने वाली बात होगी कि एक वो आथर डॉक्टर फा अब्दुल रहीम जो है रिवर्टेड मुस्लिम है, एक मुसलमान गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, और न सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि मदीना मुनव्वरा का आज जो है HOD है अरबिक लैंग्वेज का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज, और मिस्र की जो जामिया अजहर है उससे उन्होंने PhD की है, और अभी जो मक्का मुकर्रमा में सऊदी गवर्नमेंट का जो कुरान कई लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है उसके हेड हैं, वो डायरेक्टर हैं। और इस कोर्स की खूबी ये है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत इजी, बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत प्रैक्टिकल है। आप मेरे साथ ये बुक और ये कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, यकीन जानिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो ये बुक 1 और बुक 2 हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। देखिए कोर्स के बारे में आप समझ लीजिए, पहली चीज तो ये कि 5 डेज ऑफ द वीक हम लोग करेंगे। कब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तो जो है क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे सब, और फ्राइडे इंशाल्लाह दर्स कुरान होगा। तो 5 दिन कोर्स है, और टाइमिंग जो है वो 7:15 है अभी, और जैसे जैसे मगरिब का वक्त नीचे गिरेगा इंशाल्लाह अज़ीज उस वक्त जो है वो टाइम हम लोग 7 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन अभी तो जो है आप रखिए 7 o'clock, सॉरी 7:15, 7:15 पर, 7:15 पे क्लास शुरू हो जाएगी, और 5 मिनट जो है वो हमारे ज्वाइनिंग और ग्रेस टाइम रहेगा, और 7:21 पे क्लास शुरू हो जाएगी। आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आप ये ना कहें कि साहब नहीं ये वो नहीं, टाइम है, हैदराबादी टाइम नहीं है कि हैदराबादी टाइम क्या होता है कि 8 बजे रुका में लिखा होता है और नौशाद 10 बजे पहुंचते हैं, तो वो काम हमको नहीं करना है। हमको टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट होके आगे पीछे हो जाए, लेकिन 5 मिनट का जो है वो ग्रेस टाइम रहे। और ये बहुत अहम बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऑनलाइन है कोर्स ही, तो ऑनलाइन अब ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, कोरोना चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोर्स पूरा 1 ईयर ऑनलाइन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि नहीं बाद में फिर हम लोग जो है इन पर्सन आएंगे, ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं। कि इसलिए कि हमारे साथ अमेरिका से भी हैं, हमारे साथ यूपी से हैं, बेंगलुरु से हैं, तमिलनाडु से हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना आंध्रा से भी हमारे साथी हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे साथी हैं, तो ये ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। और ये जो है कोर्स, ये जो क्लास है आपका, क्लास और होमवर्क आपका है, तो ये क्लास में जो है आपको कैसा होना है, एक्टिव होना है, और फिर टाइम पे पहुंचना है, और फिर दूसरे हमारे साथियों का भी आपको ख्याल रखना है। एक साथी दूसरे साथी को जो है क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट इंडल्ज इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अदर्स, वी विल नॉट डिस्कस द मसलक हनफी शाफी, वी विल नॉट डिस्कस द पर्सनालिटीज। तो ये सब चीजें इसको छोड़कर हमको फोकस करना है कोर्स पर, ठीक है। और लास्ट चीज जो आपसे यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो ये हमारे हर कोर्स में रहेगा। आज भी है आपके जहन में कि साहब ये क्या है, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, तो ये क्वेश्चन रहेगा। तो एवरी डे वी विल गिव 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो डेली हमारी क्लास में 5 मिनट सवाल और जवाब के लिए रहेंगे। और आखिर में मैं अपनी बात कंक्लूड करने से पहले ये बात अर्ज कर दूं कि हमारे जितने बैच में साथियों ने ज्वाइन किया है, मैं आपको ये किताब अभी तो फिल वक्त क्या है हम लोग शुरू करेंगे, कौन सी, दुरूसुल लुगतिल अरबिया, तो ये PDF में मैं आपको भेज देता हूं।
اور اس کے علاوہ یہ بک ہر جگہ اویلیبل ہے. آن لائن میں بھی آپ خرید سکتے ہیں, حیدرآباد میں بھی اویلیبل ہے, اور جو لوگ باہر ہیں سعودی میں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے, امریکہ میں بھی اویلیبل ہے. اور ابھی فی الوقت میں آپ کو PDF بھیج دیتا ہوں, آپ لوگ اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے, لیکن منڈے ہمارا انٹروڈکشن رہے گا, میں ہمارے ساتھیوں کا ٹیسٹ لوں گا. تو ابھی یہ ہفتے بھر میں آپ کا پورا ٹائم ہے, بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے, ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے نا, اس کو آپ جو ہے اپڈیٹ رہیں کہ اس کے اندر جو بھی میسج آ جائے اس کو فالو کریے آپ. اور آپ کوئی بھی کوشچن آپ کو ہوتا ہے تو آپ کلاس میں پوچھیے, اگر نہیں ہے آپ کو حل نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے دوسرے دن کا انتظار کریے, انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ حل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہماری کلاس آج کا تعارفی یہ کلاس مکمل ہوتی ہے. تو میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارا جو 1 ایئر, کیونکہ ابھی تو آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں, تو ہمارے وہ ساتھی جو آلریڈی الحمدللہ 1 ایئر انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, بہت سارے ساتھی وہ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا, اسی کورس کی بنیاد پر لاسٹ ایئر میں نے جانا ہے. تو میں سب سے پہلے باقیہ صاحبہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ 2 منٹ میں اپنے فیڈ بیک دیں گے. باقیہ سلطانہ صاحب. باقیہ صاحب ابھی نہیں جڑے ہیں جی. ابو تراب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو تراب صاحب, 1 منٹ, اپنا جی نام, ایج, جی کوالیفیکیشن جی یہ بتاتے ہو. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حقیر کا نام ابو تراب ہے. میں پروفیشنل اریگیشن انجینئر ہوں, اور بالکل میں واقف نہیں تھا عربی سے, صرف مشکل سے قرآن پڑھ سکتا تھا بیفور جوائننگ دس کورس. یہ تھا میرا انٹروڈکشن, اور میری ایج 60+ ہے. میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں, الحمدللہ میں سینئر انجینئر تھا وہاں پر. جی میں آپ سب کو, تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے ہر قدم پر آپ کو انشاءاللہ روحانی غذا ملے گی. اس کے پورے راستے میں آپ کو تجلیاں, مذہب کی تجلیاں نظر آئیں گی, اور اس کا اختتام بہترین ہوگا, یعنی کہ اللہ کی خوشنودی. ماشاءاللہ. استاد محترم حافظ مفتی سعید آصف الدین ندوی قاسمی صاحب نے قرآن فہمی اور عربی زبان سکھانے کے لیے اس 1 سالہ کورس کا انتظام کیا ہے, کرتے ہیں. میں بھی اس کورس کا طالب علم ہوں. میرے پاس مناسب الفاظ یعنی سوٹیبل ورڈز نہیں ہیں کہ کس طرح اس کورس کے بینیفٹس یا فائدے آپ کو بتا سکوں. اس وقت یہ حقیر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور استاد محترم کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن کی آیتوں کو گرامر کی روشنی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوا ہوں, الحمدللہ, جو میرے لیے میری زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ. استاد محترم کا پڑھانے کا انداز خدا داد ہے, بالکل منفرد انداز ہے. حتیٰ کہ میں نے اپنے انجینئرنگ کالج میں بھی اس قسم کی ٹیچنگ کبھی نہیں دیکھی. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, انتہائی دلچسپی اور بڑے صبر سے کام لیتے ہیں. استاد محترم نہایت رواداری سے کام لیتے ہیں, اور آپ کے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ عربی گرامر کو بالکل آسان اور دلچسپ بنا دیا ہے. میں استاد محترم کے لیے دعا گو ہوں, اور آخر میں آپ سب کے لیے میں اور ایک بار نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو عربی گرامر سمجھنے میں, قرآن سمجھنے میں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائیں. چونکہ میں صرف کورس کی حد تک آپ لوگوں سے 1 سال سینئر ہوں, اس لیے آپ لوگوں کو دعا دے رہا ہوں. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سینیارٹی تو ہوتی ہے صاحب, تو سینیارٹی کا حق بھی ہے. جی باقیہ صاحبہ, نسرین جہاں صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نسرین جہاں ورنگل سے. جی میں BSc BEd ہوں, گورنمنٹ ٹیچر ہوں. الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولس وغیرہ نہیں رہنے سے اچھا موقع ملا, مطلب یہ کورس کرنے کا. آن لائن کورس رہنے سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. قرآن سمجھنے کی بہت خواہش تھی, مگر موقع وقت مل نہیں رہا تھا.
अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद अच्छी तरह अब 2 बुक्स कंप्लीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ग्रामर वगैरह सब बहुत फ़ायदा हो रहा है, कुरान की आयतें समझ में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोर्स मुकम्मल होके मतलब 1 साल शुरू होके 1 साल हुआ, तो आज मुझे हमारे पहले दिन की क्लास याद आ रही है। पहले दिन मौलाना मोहतरम सिर्फ 2 बातें हमको बताए थे, होमवर्क और हार्ड वर्क, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम होमवर्क बराबर करते रहे और मेहनत भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में अच्छा समझ में आता रहा और आसानी होती रही और जो भी समझ में नहीं आया हम रिवीजन में समझते थे और दूसरे दिन जो भी डाउट रहा अगले दिन पूछते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी होती गई और रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनने में हमको बहुत सी मदद मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और हर जुम्मे को दर्स होता था। शुरू तो मौलाना मोहतरम ही दर्स देते थे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम तिलावत फिर दर्स भी देना शुरू करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें भी बहुत अब आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो हम बहुत डरते थे दर्स हम किस तरह दे सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक्स मुकम्मल होने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर समझते हुए दर्स देना शुरू करे अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर, तर्जुमा, ग्रामर सब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अच्छी तरह कर सक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सब भी मुंतखब है, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं हम सब अल्हम्दुलिल्लाह। आसानी से इंशाअल्लाह कोर्स मुकम्मल करने की दुआ है मेरी भी। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जी अमतुल्लाह नाइमा, अमतुल्लाह नाइमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। अमतुल्लाह नईमा तज़ीन, मैं 13 साल की हूँ। मैं 8th क्लास की तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स शुरू होकर 1 साल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुरूसुल लुग़ातिल अरबिया के 2 किताबें मुकम्मल की हैं। इस कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं नाज़िरा पढ़ती हूँ तो कुछ ग्रामर समझ आता है और माने भी समझ में आते हैं। मौलाना हमें बहुत ही आसान तरीके से दर्स देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किल असबाक़ को भी अच्छी तरह से समझ और याद कर सकते हैं। मौलाना के तदरीस का तरीक़ा भी बेहतरीन है। मुख्तलिफ़ उम्र के अफ़राद एक ही कोर्स में होने के बावजूद भी हम सबको सीखने का मौका दिया जाता है। हमारा जुमा के दिन दर्स कुरान होता है, जिससे हमारी लुग़त और ग्रामर मज़बूत होने के साथ-साथ हमें कुरान से नसीहत हासिल होती है। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें बेहतरीन उस्ताद के ज़रिए कुरान की ज़बान और कुरान को समझने का मौका फ़राहम किया। मैं इस नेमत पर अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे कुरान सीखने और सिखाने वाले लोगों में शामिल किया। आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि मुझे और तमाम साथियों को अल्लाह तबारक व तआला कोर्स बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करने और कुरान को समझकर पढ़ने और अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम को भी अजर अज़ीम अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जी मोहम्मद नवाब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का मालिक है और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल व अहल पर। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। तर्जुमा और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, फजल है और करम है। हम लोग दुरूसुल लुग़तिल अरबिया लिग़ैरिन्ना ताक़ीना बिहा का जो है आज इब्तदाई कोर्स का जो है शुरू हुआ है। क्योंकि मैं अपना जो तारुफ कराना भूल गया, इसलिए फिर बताऊं कि जो है मेरा नाम मोहम्मद नवाब है और मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूं, जो तुराब साहब का साथी हूं और 70 प्लस मेरी एज है और मैं तेलुगु मीडियम से हूं
اور الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ میں نے حج سے جانے سے پہلے حج کی دعائیں وغیرہ سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے حج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ تقریباً 10 سال سے جو ہے حجاج کرام کی خدمت میں ہم لوگ مصروف ہیں. اور الحمدللہ میں آپ کے ذریعے اردو تیلگو میڈیم سے ہونے کے بعد اردو لکھنا آپ سے سیکھا اور عربی پڑھنا بھی آپ سے سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پرانی گرامر کے بارے میں جو ہے ہم کلاس میں جوائن ہو گئے. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ جب کہ میں عربی صحیح پڑھنے بھی نہیں آتا تھا اور اردو لکھنے بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ کی جو ہے یعنی مطلب میں نے آپ سے جو ہے بار بار کچھ نہ کچھ تحریر لکھتا تھا، اور جو ہے ہم حج کے دوران میں جو ہے قرآن کے جو ہے کچھ آیتیں، گرامر کے کچھ آیتیں، عربی میں جو ہے بول چال اور جو ہے جو ورڈس اور جو ہے جو یعنی ورڈس جو ہے مطلب وہ جو ہے ہم لوگ سیکھا. اس کے بعد سے ایک دل میں خواہش تھی کہ جو ہے کم سے کم مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ عربی سیکھ کے مریں اور کچھ سیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ جو ہے لاک ڈاؤن میں ہمارے لیے ایک ایسی نعمت کو جو ہے عطا فرمایا کہ جو ہے یہ نعمت، یہ لاک ڈاؤن صرف ہمارے لیے ہوا ہے، اور ہم اس لاک ڈاؤن کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کورس میں جوائن ہوا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہمارے رشتہ دار اور احباب کو جو ہے اس میں جو ہے جمانے کی اور اس میں جو جڑنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. اور میں اس حالت میں ہوں کہ جو ہے میں اب قرآن تجوید کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہوں اور قرآن کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کے کیونکہ جو ہے آپ سے جو ہے میرا زیادہ تعلقات ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ 2 منٹ بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے آپ تقریباً 15-20 سال سے جو ہے اس پڑھنے پڑھانے میں جو ہے کئی لوگوں کو، غیر مسلموں کو اور جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے اب الگ الگ اعتبار سے جو ہے سب کو پڑھایا. لیکن آپ نے تقریباً 17 سے 18 کتابوں کے جو ہے مصنف تھے، اور وہ کتابیں بہت پاپولر ہوئی، کیونکہ حج کے مہینے میں ہونے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہونے دیجیے، حج کی دعائیں ہونے دیجیے، نماز کا طریقہ ہونے دیجیے، ایسے کئی کتابیں جو ہے آپ نے لکھی. الحمدللہ پوری کتابیں جو ہے بہت مشہور ہے، اور جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے علم کو کس طرح سے جو ہے بانٹنے اور کس طرح سے جو اس کو جوڑنے اور اس کے بارے میں جو بولے رہتے ہیں. اور آپ کی کلاس بالکل پریکٹیکل ہے، کیونکہ جو آپ ایسا ایک ورڈ نہیں کرتے کہ جو ہے دنیا داری میں چلے جائے اور کسی مسلک کے بارے میں بول جائے یا کسی چیز کے بارے میں بول جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو قرآن میں جو جس طرح سے جو ہے قرآن کی جو ہے اس کو جو معنوں کو جو ہے سب جس طرح سے جو جوڑ کے بولتے ہیں، الحمدللہ اس سے جو ہمارا بہت فائدہ ہوا. اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو منتخب کیا ہے کہ ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو سب کو منتخب نہیں کیا. لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کورس میں جوائن ہو جائیے اور اپنے رشتہ دار کو، اپنے ساتھیوں کو اس میں جوڑیے، تاکہ جو ہے ہم قرآن کو صحیح معنوں میں صحیح پڑھ سکیں، اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم صحیح ترجمہ کر سکیں اور دوسروں تک اس کو پہنچا سکیں. اور میں مفتی صاحب کی لیے دعا گو ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی حیات میں جو ہے برکت عطا فرمائے. آمین. اور اسی طرح سے جو ہے اس آن لائن کورس کے ذریعے ہم سب لوگوں کو جو ہے پڑھانے کے لیے اور جو ہے ہمارے سے جو ہے کوشش کرتے رہیں، تاکہ جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کورس کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں. اور یہ موقع مجھے دیے اس کو جو ہے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. ابھی ہمارے جو سینئر 1 ایئر کے جو ساتھی ہیں ان میں سے رابعہ مبین صاحبہ کو میں دعوت دے رہا ہوں اپنا تعارف کراتے ہوئے. مختصر 2 منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام رابعہ مبین ہے، اور میں BSc کیا ہے میں نے، اور میں ابوظہبی میں ہوں ابھی UAE میں. اور الحمدللہ اس کورس سے جڑ کے بہت زیادہ فائدہ ہوا. میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہوں گی ایک قرآن کی آیت سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور تحقیق ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو یہ کہنا تو یہ ہمارا یہ کہنا، اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم قرآن کی آیتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، اور الحمدللہ یہ کورس پڑھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی. تو اسی طرح یہ کورس جن سے ہم اب جڑے ہوئے ہیں اور آپ سب جڑنے والے ہیں انشاءاللہ، یہ بظاہر مشکل ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور ہوگی اور یہ ہمارے لیے آسان ضرور ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا، یعنی جتنی ہماری محنت ہوگی اتنی ہی اس میں اللہ کی مدد ضرور شامل ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا قرآن سے، اور الحمدللہ ہم نے 1 سال میں جو سیکھا، جو مولانا نے سکھایا، اس کی امید نہیں تھی ہم سب کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا۔ 2 کتابیں مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور 30واں پارہ اختتام پہ ہے۔ تو مولانا نے ہمیں اس کورس میں بہت آسان طریقے سے اتنی مشکل گرامر کو ہمارے لیے آسان بنا کے پیش کیا۔ الحمدللہ اب ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کئی چیزیں آسان ہو گئی، قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا، اس کی گرامر اور اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں ہم، اگر گہرائی کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے الحمدللہ وہ بات آسان ہو گئی۔ اب میں ہمارے نئے جڑنے والے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گی، میرا مشورہ سمجھ لے سکتے اب اس کو، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، جب اللہ نے فرمایا کہ اس نے قلم سے تعلیم دی تو ہمیں فوری قلم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی سبجیکٹ سیکھنے کے لیے، جیسے انگلش، میتھس اور کئی لینگویجز سیکھنے کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھ چکے ہوں گے اب تک، تو اب قرآنی عربی اور قرآنی گرامر سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں نا کیونکہ جب لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر ساتھ میں کام کرتے ہیں، اسی طرح سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ بات۔ اور جب آپ ڈیلی ہوم ورک کریں گے تو پھر فرق اس کا خود بخود محسوس کر سکیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر خوشگوار کرے اور آپ سب کے لیے آسانی ہو، اور یہ کورس آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو اور ہم سب کے لیے بھی۔ اور جزاک اللہ خیر مولانا۔ جی بہت واقعتاً آپ نے سینیئرٹی کا حق ادا کیا کہ بہت اچھا پیغام دیا۔ جی سمینہ صاحبہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، جی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سمینہ ہے اور میری ایج 32 ایئرس کی ہے، اور میرا کوالیفیکیشن MSc BEd ہے، اور میں ایک ہاؤس ہولڈر ہوں، شاد نگر سے ہوں میں۔ یہ عربک لینگویج جو سیکھنے کا کورس ہم جو سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد ہم قرآن شریف کو پڑھ کر سمجھنے کا ہمارا مین انٹینشن ہے اس میں۔ تو اس میں ہمارا مین اہم رول کیا رہنا چاہیے، جیسا کہ مولانا نے ہمیں پہلے دن جو بتایا تھا وہ پوائنٹ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ کورس میں جب ہم نے ایڈمیشن کرایا تھا فرسٹ ڈے، تو مولانا ایک ہی بات کہے تھے کہ ہمیں اس میں ہارڈ ورک اور ہوم ورک یہ بات کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کے دن ہم چلنا ہے۔ تو بے شک وہی بات آج کے دن بھی اس ذہن کو رکھ کر یہ بات ہم چلنی چاہیے کہ کیونکہ یہی بیسٹ ٹولس ہے ہمارے اس کورس کے۔ وداؤٹ ہارڈ ورک، وداؤٹ ہوم ورک ہم اس کورس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو بھی اس کورس میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں وداؤٹ ایبسینٹ، ہمیں ایبسینٹ نہیں ہو کر کنٹینیو رہ کر اس کورس میں ہم اگر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی وے میں، کیونکہ مولانا کا جو بھی پڑھانے کا طریقہ ہے بہت آسانی طریقے سے مولانا اس میں ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ تو ہمیں جو کچھ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو اسے ہم سب سے پہلے ہمیں ایبسینٹ نہیں ہونا چاہیے، غیر حاضری کے ہم کیا ہے ریگولر رہ کر اس میں ہوم ورک اور ہارڈ ورک کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ اور میں جو بھی نئے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں ایڈمیشن کر رہے ہیں، ان کو ایک ایڈوائز یہ دینا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، جب ہم علم سیکھ رہے ہیں تو ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے والوں کو اس کو سکھانے کا ہمارا مقصد رہے کر ہم اپنے دل میں اگر اٹھان کر اگر ہم سیکھیں گے علم تو بہتر سے بہتر ہم سیکھیں گے، کیونکہ جو علم سیکھ رہے ہیں صرف نہ کہ میرے لیے یہ علم ہے اور دوسروں کے لیے میں اس علم کو پہنچانے کے خاطر اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم اس علم کو سیکھیں گے اور اسے دوسروں تک ہم پہنچا سکیں گے۔ اس سے ہمارا اجر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچانے کا کوشش کریں گے۔ اور ہمیں اور ایک مثال چھوٹی دینا چاہوں گی کہ ہم ایک بلومنگ فلاورس کے جیسا ہمیں ہونا چاہیے، جیسا کھلتا ہوا ایک پھول ہے، صرف ہمیں نہ کہ ایک کلرفل پھول نہیں ہونا چاہیے، ایک مہکتا ہوا کھلا ہوا پھول ہمیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک پھول خوشبودار مہکتا ہوا ہوتا ہے، اس کا فریگرنس جو بھی ہے اس کی خوشبو دوسروں کو مہکتی ہوئی لگتی ہے، اس طرح ہمارا علم بھی دوسروں کو اچھا لگنا چاہیے، اس کو ہم اور بھی اسپریڈ کرنا چاہیے، اس طرح ہمیں ایک مثال بن کر ٹھہرنا چاہیے۔ علم کو ہم اس طرح حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا انٹینشن رکھیں تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ لیے ہمارے لیے وہ علم برقرار رہے گا ہمارے لیے۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی لاسٹ ہماری اس سینئر آپ کے ہیں باقیات سلطانہ صاحبہ، تو وہ آپ 2 منٹ میں اپنی بات کنکلوڈ کریں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس میں ہم کو مدعو کیا ہے آپ نے۔ میں اپنے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہماری چھوٹی بیٹی 13 سال کی آمت اللہ نائمہ، انہوں نے اپنی ایج بتائی ہے، میں بھی اپنی ایج بتاؤں کہ میرے 58 سال الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں۔ یہ میں تقریباً 10-15 سال سے میری آرزو تھی کہ میں قرآن کو پڑھوں، اور اس کے متن کے ساتھ پڑھنے کی میری آرزو، میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دے جو میں قرآن کو بغیر ترجمے کے اس کو پڑھوں، کیونکہ جب نمازوں میں پڑھتے ہیں ہم تو کچھ سمجھے بغیر ہی ہم پڑھ لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ آرزو میں اتنی دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں قرآن کے اس کے متن کے ساتھ اور تیرے کلام کو عربی میں نہ سمجھ لوں۔ یہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور میں بہت کوشش کری اس کو علم حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے کہیں ایسا انتظام نہیں ہوا تھا، ابھی مفتی صاحب کے کورس کے بارے میں جب معلوم ہوا تو میں اس کو فوری اس کو جوائن کر لی۔ میں الحمدللہ اتنا آسان کورس ہے۔ میں تو جب پہلا سبق میں پڑھی تھی، ایک استاد ہم کو یہ بتائے تھے کہ حاذا کتاب حاذا قلم پڑھنے سے آپ کو قرآن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جیسے جیسے ہم کورس آگے بڑھتے گیا ہمارا اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہی اس کورس میں ہے، اور اب میں اس قابل ہوں کہ میں قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھ سکتی ہوں۔ کل ہی کی بات ہے کہ میرے گھر میری نند آئی تھی، میں ان کو ترجمے کے بغیر قرآن پڑھ کے سنائی، اور میں ہی اتنا خوش ہوئی کہ میں سجدے میں گر گئی کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے ملایا اور اس کورس کو جوائن کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ میں آپ سب سے بھی یہی دعا التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ محنت کریے، ہوم ورک بھی کریے۔ مجھے لکھنے میں دقت ہوتی تھی، بہت دن ہو گئے تھے چھوڑ کے لکھنا، مگر میں ہوم ورک بھی کرتی ہوں الحمدللہ۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، سب کچھ۔ تو آپ لوگ یہ کریے۔ اور میں ایک بات اور یہ بتاؤں کہ TTT جو کورس ہے نا، وہ اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ لیں گے تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک دم بہت اچھا کام کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم عطا کرے، علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ ابھی ہمارے ساتھیوں کو میں دعا کرنے سے پہلے یہ بتاؤں، دیکھیے جو جتنے ساتھیوں نے کہا ہے نا، یہ وہ ساتھی ہیں جو آپ کے سینئر ہیں اور آلریڈی 1 ایئر انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ اور یہ خاص میں بات بتا دوں کہ ابھی باقیہ صاحبہ ہیں، کرنول سے ہیں، جن کی عمر بھی آپ نے سن لی کہ اتنی بڑی، ابھی کورس شروع ہوا، درمیان میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا، لیکن وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی، کورس کو کنٹینیو کیا۔ ایسے ساتھی میں تو سمجھتا ہوں میراکلس ہیں۔ There are miracles to understand Quran, to learn Arabic language. تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں کہ آپ کا ان کی بیک گراؤنڈ میں آپ بولو گا تو ابھی رابعہ مبین ہے، امت اللہ ہے، سمینہ صاحبہ، نواب صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریگولر جو ہے ہوم ورک لکھتے ہیں۔ ان کی مصروفیات آپ دیکھ لیجیے کہ اتنے مصروف لوگ ہیں، اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو آپ کے لیے ایک بہترین اپورچونٹی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو جو ہے یوز کریے، اس کو جو ہے اس کو سمجھیے، ریئلائز کریے، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اور ہمارے جو کورس کے نئے بیچ کے ساتھی ہیں، ان کے کوئی ڈاؤٹس ہو تو 2-3 منٹ میں آپ پوچھ لیجیے۔ کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو ہے، کوئی بات کلیئر نہیں ہو پائی ہے تو پھر ہم لوگ دعا کریں۔ جی ہمارے جو نئے بیچ کے ساتھی ہیں، نیو اسٹوڈنٹ آف دی، آفرین صاحبہ فرام تمل ناڈو، اویز بھائی فرام UP، اور اسی طریقے سے جی محمد فضل بھائی۔ جی بولیے فضل بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فضل بھائی۔ جی مفتی صاحب، ڈاؤٹ تو نہیں ہے لیکن بہت خوشی ہوئی کہ جو ہے آپ کا بھی جو ہے تعارف ہو گیا اور کورس کا انٹروڈکشن بھی ہو گیا، اور ہمارے سینئرز سے بھی جو ہے کچھ باتیں معلومات ہوئی، تو بہت خوشی ہو رہی کہ جو ہے یہ کورس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سیکھنے کا، اور اب کافی کیوریوسٹی ہے، منڈے سے کورس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ کا شکر ادا کرنا تھا اور سارے سینئرز کا بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبدالقدیر صاحب۔ مفتی صاحب یہ 7:15 بجے سے شروع ہوگا کورس، جی تو 1 گھنٹے کا رہیں گا انشاءاللہ؟ ہاں 1 گھنٹہ 8:15 بجے کل ختم ہو جائے گی۔ آج تو انٹروڈکشن ہے۔ نہیں میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ ہے 7:15 to 8:50۔ جی جزاک اللہ۔
जी और किसी साथी को भी, और कोई भी साथी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अच्छा देखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आपके ग्रुप में मैं दुरूसुल लुग़तिल अरबिया शेयर कर दूंगा और किताबें भी आप जहाँ चाहें हासिल कर सकते हैं। सीरत की किताब और 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान वो तो जो है हमारे पास ही अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा आज एक मैसेज के साथ मैं आपको अलविदा, फिर इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। जस्ट आई एम गिविंग वन स्लोगन, यू विल गो थ्रू दिस स्लोगन एंड यू विल कम ब्रिंग दिस स्लोगन। क्या है स्लोगन हमारा? तो फर्स्ट डे का स्लोगन है कि आज हम जुड़े हैं, इंशाल्लाह मंडे दूसरों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है, आपके पास हफ्ता इतवार पीर, तो आप मैंने कहा कि अचीव द 50%, कि मैं 50 स्टूडेंट को इस कोर्स में एडमिट करना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे 25 तक पहुंचा दिया है। अब आप मेरे साथी बन गए हैं तो आप 25 को आप जोड़ेंगे। तो आज का स्लोगन है जुड़े हैं, मंडे तक आपको भी जोड़ना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी हैं, नवाब साहब हैं, उन्होंने जोड़ा है, बाकिया साहबा, अहमद अबू सईद साहब हैं, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जोड़ दी, भांजों को, बहू को, 8-10 लोगों को जोड़ दिए। तो आप करिए, एक मोटिवेशन, एक इनकलाब बन जाइए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। ऐ अल्लाह, जो साथी, जो हजरात, जो ख़वातीन, भाई बहन, ऐ मौला बड़े छोटे जुड़े हैं मौला, उन सब के जुड़ने को कबूल फरमा। ऐ मौला एक मकसद, एक मंजिल, एक टारगेट लेकर तेरे कलाम की तरफ हम चल पड़े हैं। ऐ मौला कदम कदम पर आसानी फरमा, ऐ मौला कदम कदम पर आसानी फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा। ऐ मौला सारी उम्मत को कुरान से जोड़ दीजिए। ऐ मौला कुरान की फ़हम, तिलावत, तर्जुमा, तफसीर, ऐ मौला अमल कुरान, दावत कुरान करने वाला फरमा दीजिए। ऐ मौला हमें कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला हमारी नस्लों की नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला जो नए जुड़ने वाले हैं, ऐ मौला उनको सब्र, ऐ मौला उनको जो है आज़्म और हौसला अता फरमा दीजिए। और जो पुराने साथी हैं माशाअल्लाह जो मेहनतें कर रहे हैं, ऐ मौला उनको दाई और मुअल्लिम बना दीजिए। ऐ मौला हम सबको कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला बारगाह में मकबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला दाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, ऐ मौला हर जगह से खैर और भलाई अता फरमा दीजिए। ऐ मौला हर तरह की शर से ऐ मौला हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ मौला इस काम में जो जो अहबाब जो मेरे साथ हैं, ऐ मौला बंदा तो स्क्रीन पर है, लेकिन ऐ मौला बैकग्राउंड में जो साथी हैं, ऐ मौला जो हजरात हैं मौला उनको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। ऐ मौला जो हजरात भी जिस तरीके से भी ऐ मौला बंदे के साथ हैं, ऐ मौला तू तो जानता है, ऐ मौला हमारी नीयतों से तू वाकिफ़ है। ऐ मौला कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ मौला हमारे असातिज़ा का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा दीजिए। ऐ मौला हम तमाम साथियों के ऐ मौला जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुक व रसूलुक व हबीबुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुक व रसूलुक व हबीबुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या रहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हमारी क्लास दुआ से इख्तिताम होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम।